اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی صلوات عزیزان محترم، میں نے اس گفتگو کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ علق کی ابتدائی 8 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ سورہ جس کا نام سورہ علق ہے، اس میں 19 آیتیں ہیں، اور اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ابتدائی 5 آیتیں اللہ کا پہلا پیغام ہے انسانیت کے نام، پہلی وحی، قرآن کی پہلی وحی شروع کی 5 آیتیں، اور آخری آیت سجدہ واجب کی آیت ہے کہ اگر وہ پڑھ دی جائے تو مجھ پر بھی سجدہ واجب ہو جائے، آپ پر بھی سجدہ واجب ہو جائے۔ خواہش یہ ہے کہ میرے محترم سننے والے ان 8 آیتوں کے ترجمے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پروردگار نے پہلی وحی میں پیغمبر اکرم کو یہ حکم دیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، حبیب پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھلا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہم نے اسے جمے ہوئے خون سے انسان بنا دیا، اور پھر اس کا عالم یہ ہے کہ یہ ہم سے سرکشی اختیار کرتا ہے۔ ان رآہ استغنی، اس لیے سرکشی اختیار کرتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو بے نیاز اور مستغنی پاتا ہے۔ حبیب اس انسان کو بتلا دو ان الی ربک الرجعی، واپس تو اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا ہے نا۔ میرا یہ محترم مجمع، اس محترم مجمع کے علم میں پہلے سے یہ بات موجود ہے کہ پیغمبر اکرم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی یہ 5 آیتیں تھیں، اور ان 5 آیتوں کا آغاز ہے حبیب پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، حبیب پڑھو خلق الانسان من علق،
वरब्बुकल अकरम, अभी पढ़ो, तुम्हारा रब बहुत करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम से लिखना सिखलाया। तो पहली वही में पढ़ने का भी तज़किरा है, लिखने का भी तज़किरा है। और मुसलमान का ख्याल ये कि नबी को न पढ़ना आता था न लिखना आता था। अजीब मरल फिक्र ना, पहली वही में हबीब पढ़ो, हबीब पढ़ो, पढ़ने का तज़किरा है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम से लिखना सिखलाया। तो पहली ही वही में पढ़ने का भी तज़किरा है, लिखने का भी तज़किरा है। और मुसलमान का ख्याल ये है कि नबी को न पढ़ना आता था न लिखना आता था। मैं नहीं कह रहा हूं, मुसलमान कह रहा है कि लिखना नहीं आता। नबी के लिए कह रहा है लिखना नहीं आता। तो भाई मेरा जुमला याद रखना कि तुम कह रहे हो कि उसे लिखना नहीं आता, तो जब कलम मांग रहा था तो दे देते। बहुत सीधी और बहुत आसान बात अपने सुनने वालों की खिदमत में कर रहा हूं कि भाई तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारा, मेरा नहीं, कि उसे लिखना नहीं आता था। तो जब लिखना नहीं आता था तो कलम मांग रहा था, दे दो कलम। तो दिल में खतरा, दिल में कि अगर कलम देंगे तो लिख देगा। दिल में खतरा है कि अगर कलम देंगे तो लिख देगा। जबान से कह रहे हो लिखना नहीं आता, दिल में खतरा है कि लिख देगा। जहां जबान और दिल में इख्तिलाफ हो जाए उसका नाम इस्लाम नहीं है, मुनाफिकत है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, कुल्ला ईमान, नारा हैदरी, नारा हैदरी, अहले बैत के दुश्मन तलाना। देखो मंजिल तमहीद में रोक रहा हूँ, और मैंने ये आयत जो हदिया की है ना, इन आयत को किसी खास मरहले तक पहुंचाना मकसूद है। तो सुनो, हमने तुम्हें जमे हुए खून से खल्क किया। देखो जमे हुए खून की हैसियत क्या है भाई? जमा हुआ खून, उससे तुम्हें खल्क किया, तुम्हें शऊर दिया, तुम्हें अक्ल दी। भाई तवज्जो रहे, जब पैदा हुए हो ना तो दो बुनियादी खराबियां साथ लेके आए हो, मुझ समेत पूरी इंसानियत की बात कर रहा हूँ, पूरी इंसानियत की बात कर रहा हूँ कि जो भी इंसान इस दुनिया में आता है वो दो खराबियां साथ लाता है। एक कमजोरी, दूसरी जहालत, लाइल्मी। दुनिया का हर आने वाला इंसान दो खराबियां अपने साथ लेके आता है। आया तो कमजोर आया, इतना कमजोर आया, भाई तवज्जो रखना, इतना कमजोर आया कि आने वाला बच्चा अगर उसे चूंटी काट ले तो वो उठा के फेंक नहीं सकता, इतना कमजोर आया। कितना कमजोर आया। और इतना जाहिल कि ना अपनी माँ को पहचानता है ना अपने बाप को पहचानता है। ये जाहिल इंसान, ये कमजोर इंसान आज कितना बड़ा आलिम हो गया, एटम को तोड़ के उसने एटम बम बना दिया। भाई तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। कितना बड़ा जाहिल था, लेकिन उसने एटम को तोड़ दिया। कितना बड़ा जाहिल था, उसने ज़मान और मकान की तनाबें खींच ली। आज जो तुम बातें सुन रहे हो दूर दराज के इलाकों तक, ये इल्म का कमाल है। भाई ऐसा है या नहीं? ये जो वीडियो कैमरा है ये इल्म का कमाल है। ये दुनिया में जितनी भी साइंसी तरक्कियात है ये इल्म का कमाल है। तुमने मरीख के पीछे जाकर देख लिया कि क्या हो रहा है, ये इल्म का कमाल है। तुम्हारे हवाई जहाज फलाओं के सिरे को चाक करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं, ये इल्म का कमाल है। भाई है या नहीं? तुमने एक सेकंड में लाखों इंसान मार दिए, ये ताकत का कमाल है। तो चले थे कमजोरी से, आए ताकत तक, और चले थे जिहालत से, आए इल्म तक। रुके रहना खुदा की कसम, इसलिए कि ये पूरी तारीख इंसानियत को दो लफ्जों में मुख्तसर करके बयान करना चाह रहा हूं। पूरी तारीख आदम से लेकर आज तक, जिहालत से आए, इल्म में कमाल हासिल किया, कर लिया ना। अच्छा, कमजोरी से आए, इतने ताकतवर हो गए कि अपने दुश्मन को तुमने नीस्तो नाबूद कर दिया, और नीस्तो नाबूद करने की कोशिश कर रहे हो। तो चले थे कमजोरी से ताकतवर हो गए, चले थे जिहालत से आलिम हो गए। तो अब जो चला ही हो इल्म और ताकत से, भाई हक है, नौजवान दोस्तों को हक है कि वो सवाल करें मुझसे कि वो कौन है। भाई ये तुम हो, तुम कि जिहालत से चले आलिम बन गए,
कमजोरी से चले ताकतवर बन गए। जो चला ही हो इल्म से और ताकत से, उसका कमाल क्या होगा? तो तुम्हें पूछने का हक है कि वो है कौन? जो इल्म से चला और ताकत से चला। तो अगर इल्म न होता तो आगोश रसूल में कुरान न पढ़ता। भाई अगर इल्म न होता तो आगोश मोहम्मद में कुरान न पढ़ता, और अगर ताकत न होती तो गहवारे में अजदर के 2 टुकड़े न कर देता। बहुत बहुत आराम से मेरे साथ चलना। अच्छा, तो अब मैंने तो नाम भी नहीं लिया। वो जो इल्म से चला है, वो जो ताकत से चला है, मैंने उसका नाम भी नहीं लिया। और मैं नाम क्यों लूं? क्या जरूरत है उसका नाम लेने की, जब वो नाम तुम्हारे दिलों पे नक्शा है? जरूरत क्या है? जरूरत देखो, अब मैं जहां तुम्हें ले आया हूं ना, उस मकाम पर रुककर किसी मरहले तक तुम्हें ले जाना चाह रहा हूं, और वो मरहला बहुत आसान है और मैं बहुत करीब हो गया हूं। कहने लगा, भाई तवज्जो है, कहने लगा आताइना रुश्दहू मिन क़ब्ल। हमने, भाई जानते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र चचा था। इब्राहिम के वालिद का नाम है तारुख या तारुख, रेबा पेश है तारुख। तो इब्राहिम कहाँ पैदा हुए? तारुख के घर में। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मालूम है? इमरान, मूसा बिन इमरान। मूसा पैदा हुए हजरत इमरान के घर में, ठीक। अच्छा, दाऊद अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मालूम है? यशिया, दाऊद बिन यशिया। दाऊद पैदा हुए यशिया के घर में। सुलेमान अलैहिस्सलाम बेटे हैं हजरत दाऊद के, पैदा हुए दाऊद अलैहिस्सलाम के घर में। खिज़र का नाम मालूम है? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, उनका नाम है बलिया, बेलाम ये अलिफ, और उनके वालिद का नाम है मलकान, बलिया इब्न मलकान। तो खिज़र कहाँ पैदा हुए? मलकान के घर में। भाई यही तो सूरत हाल है ना। अच्छा, और ईसा अलैहिस्सलाम वारिस तो है नहीं, वालिदा का नाम मरियम, पैदा हुए मरियम के घर में। बहुत सीधी बात, बहुत आसान बात है। और अब उसने आवाज दी, भाई सुनना खुदा की कसम, हमने मूसा को इल्म दिया, हमने ईसा को इल्म दिया, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने खिज़र को इल्म दे दिया, हमने इब्राहिम को इल्म दे दिया। तो इब्राहिम पैदा हुए तारों के घर में, अल्लाह ने वहां इल्म दिया। मूसा पैदा हुए इमरान के घर में, अल्लाह ने वहां इल्म दिया। खिज़र पैदा हुए मलकान के घर में, अल्लाह ने उन्हें वहां इल्म दिया। ईसा पैदा हुए मरियम के घर में, अल्लाह ने उन्हें वहां इल्म दिया। तो दूसरों के घरों में पैदा होने वाले अल्लाह वहां इल्म दे रहा है, तो जो अपने घर में पैदा होगा क्या उसे इल्म नहीं देगा? ये मैसेज पहुंच रहा है ना। तो मुझे जाना बहुत दूर है, और मैं जाहिर है कि इस मरहले पर तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन जरा मेरे साथ आगे बढ़ते जाओ। भाई अजीब और गरीब, अब तो बात वाज़ेह हो गई ना कि भाई दूसरों के घरों में पैदा हुए, अल्लाह ने इल्म वहां पहुंचाया, तो जिसे अपने घर में पैदा कर रहा है, भाई यही सबब है। अज़बग इब्न नुबाता की एक रिवायत सुनते जाओ, भाई यहीं से मैं आगे बढ़ूंगा। पहले मेरा तरीका ये था कि नबूवत समझो फिर इमामत समझ में आ जाएगी, और आज मैं ये चाह रहा हूं कि इमामत समझो फिर नबूवत समझ में आएगी। समझ रहे हो ना बात को? तो जरा मेरे साथ चलना। अज़बग इब्न नुबाता की रिवायत है कि अली चौथी मंजिल पर खलीफा बनने के बाद जब पहली मर्तबा मिंबर पे आए तो कहने लगे, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो मुझसे, पूछो मुझसे। 2 मर्तबा कहा है, पूछो मुझसे, पूछो मुझसे, क़ब्ल इसके कि तुम मुझे गुम कर दो। तुमने तर्जुमा सुना होगा ना, हजारों मर्तबा इस जुमले का तर्जुमा सुना होगा, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो मुझसे, पूछो मुझसे, क़ब्ल इसके कि मैं गुम हो जाऊं। 100% गलत तर्जुमा है। क़ब्ल इसके कि मैं गुम हो जाऊं बिल्कुल सही है। क़ब्ल इसके कि तुम मुझे गुम कर दो, मैं तो रहूंगा, तुम गुम कर दोगे। भाई सुनना सुनना, इस जगह इस मरहले पर रोकूंगा नहीं। अगर इमामत समझ में आ गई तो फिर मैं नबूवत की तरफ जाऊंगा। पूछो मुझसे, पूछो मुझसे, जो कुछ पूछना चाहते हो मुझसे पूछो। उसके बाद कहने लगे कि मैं क़यामत तक के सारे हालात बतलाऊंगा, पूछो मुझसे, क़यामत तक के सारे हालात बतलाऊंगा, पूछो मुझसे।
بھائی توجہ رہے، 3 دعوے ہیں علی کے اور تینوں تمہارے سامنے پیش کروں گا، لیکن یہ جملہ تو سنو علی کا، پوچھو مجھ سے، میں قیامت تک کے سارے حالات بتلاؤں گا۔ بہت بیدار اور بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے موجود ہے، بھائی توجہ رکھنا، یہ جو دیوار کے پیچھے ہے نا، ہے اس وقت ہے لیکن غائب ہے چونکہ وہ میرے پیچھے ہے۔ بہت توجہ کرنا، اس لیے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، یہ جو دیوار کے پیچھے ہے، شامیانے کے جو پیچھے ہے، وہ شامیانہ لگا ہوا ہے نا، تو وہ میرے لیے غائب ہے لیکن ہے، اور کل آنے والا دن ہے ہی نہیں، اس کو کیا جانو گے؟ بھائی جو ہے اس کا غیب کا علم تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن جو ہے ہی نہیں اسے کیسے جانو گے؟ دیکھو بہت باریک بات میں کہنے جا رہا ہوں میں، بھائی آنے والا دن، کل پرسوں، اس کے بعد کا دن، اس کے بعد کا دن، وہ تو کہیں بھی نہیں ہے نا، وہ تو آئیں گے، آدم کے وجود میں آئیں گے، وہ ہے نہیں۔ تو غیب کا کمال یہ ہے، غیب کا کمال یہ ہے کہ جو ہو اسے دیکھ لے، اور علی کا کمال یہ ہے کہ جو نہ ہو اسے دیکھے۔ سمجھ رہے ہو؟ یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے، جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا، بھائی کل کا دن تو آیا ہی نہیں ہے نا۔ اب پھر کہہ رہا ہوں میں، نوجوان دوست تاکہ سمجھ لیں کہ بھائی قناعت ہٹا دو، پیچھے کیا ہے میں دیکھ لوں گا، تو کچھ ہے نا، لیکن کل کا دن تو ہے ہی نہیں، اسے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور اس کے لیے علی کہہ رہا ہے کہ پوچھو، قیامت تک کے حالات پوچھو، میں بتلاؤں گا۔ بندہ ہو تو ایسا ہو کہ جسے دیکھو خدا یاد آ جائے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو پہلا دعویٰ علی کا، بھائی سننا، خدا کی قسم سنو، پہلا دعویٰ علی کا پہلا دعویٰ، پوچھو قیامت تک کے حالات کو پوچھو، میں بتلاؤں گا۔ پرائیویٹ روم میں یہ دعویٰ نہیں تھا، ممبر سے یہ دعویٰ تھا، مدینے کے ممبر سے یہ دعویٰ تھا۔ دوسرا دعویٰ کیا، پوچھو مجھ سے قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں پوچھو، دن میں نازل ہوئی، رات میں نازل ہوئی، پہاڑ پہ نازل ہوئی، میدانوں میں نازل ہوئی، زمین میں نازل ہوئی، فضاؤں میں نازل ہوئی، مکے میں نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی، پوچھو میں بتلاؤں گا۔ سن لیا تم نے دوسرا دعویٰ علی کا، اور اب علی کا تیسرا دعویٰ، کہنے لگے پوچھو، بیٹھا ہوں ممبر پر، خدا کی قسم ایسا ہو تو آدمی اس کے امام ہونے پہ فخر کرے کہ ہمیں اللہ نے ایسا امام دیا۔ کیسا امام دیا تمہیں؟ کیسا امام دیا تھا؟ دیکھو ممبر سے کہہ رہا ہے، بڑے مجمع میں کہہ رہا ہے، پوچھو کون سا قافلہ کہاں سے چلا ہے، اس وقت کہاں ہے، کب پہنچے گا، کہاں پہنچے گا، اس قافلے میں مرد کتنے ہیں یہ بتلاؤں گا، عورتیں کتنی ہیں یہ بتلاؤں گا، بچے کتنے ہیں یہ بتلاؤں گا، مقام سفر کیا ہے یہ بتلاؤں گا، منزل کیا ہے یہ بتلاؤں گا، ڈیوریشن مسافت کتنی ہے یہ بتلاؤں گا۔ پوچھو، دنیا کے ہر قافلے کے متعلق پوچھو۔ بھائی توجہ رکھنا، یہ بیچ میں ابھی تو قرآن کی بات ہو رہی تھی اور ابھی تو کائنات کے علم کی بات ہو رہی تھی، یہ بیچ میں قافلے کہاں سے آ گئے؟ پڑھا لکھا مجمع ہے اس لیے میں متوجہ کرو، اور مجمع حیران بھی ہوگا، مجمع بہت حیران ہوگا۔ بھائی یا علی، ابھی تم کہہ رہے تھے قیامت تک کے حالات بتلاؤں گا، ٹھیک ہے، پوری کائنات کی بات کر رہے ہو، ابھی تم کہہ رہے تھے پورا قرآن بتلاؤں گا، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ قافلے بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ کہ قافلہ کہاں سے چلا ہے وہ بتلاؤں گا، کہاں جائے گا وہ بتلاؤں گا، مرد کتنے ہیں بتلاؤں گا، عورتیں کتنی ہیں بتلاؤں گا، بچے کتنے ہیں بتلاؤں گا۔ حد تو یہ ہے دعوے میں فرمایا کہ مقصد سفر کیا ہے، ایک ایک کا مقصد سفر کیا ہے وہ بتلاؤں گا۔ تو یہ بیچ میں قافلے کہاں سے آ گئے؟ سنو گے، جب میرے نبی نے اپنی نبوت کا پہلا اعلان کیا ہے تو کہنے لگے مشرک کہ نعوذ باللہ یہ درست اعلان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں معراج میں گیا تھا، اب یہ میں بات تو ذرا سا آگے بڑھا رہا ہوں، اس جملے کو ذہن کے اندر محفوظ رکھنا۔ میں معراج میں گیا، ابتدائی نبوت کا ابتدائی پیریڈ ہے، میں معراج میں گیا، رات کو میں نے پورے آسمانوں کی سیر کی، بیت المقدس میں اترا، بیت المقدس سے مکے آ گیا۔ مشرک کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ پیغمبر نے کہا کہ دیکھو میرا ایک دعویٰ نوٹ کرو، جب میں بیت المقدس سے مکے آ رہا تھا تو راستے میں اتنے قافلے مجھے ملے، فلاں جگہ پر ان کا قیام تھا، اتنے مرد تھے، اتنی عورتیں تھیں، ان کا مقصد سفر یہ تھا جب وہ پلٹ کے مکے واپس آ جائے تو ان سے کنفرم کرنا، اگر صحیح ثابت ہو جائے تو میرے دعوے کو مان لینا،
اگر غلط ثابت ہو جائے میرے دعوے کو رد کر دینا. 5-7 دن کے بعد جب وہ قافلے آئے تو مردوں کی تعداد وہی تھی, عورتوں کی تعداد وہی تھی, مقصد سفر یہی تھا, قافلے کی تعداد بھی وہی تھی. تو رسول نے, بھائی توجہ ہے, رسول نے اپنی رسالت کا پہلا دعویٰ قافلے کی بنیاد پہ کیا کہ اگر میری بات قافلے کے سلسلے میں سچی ہو تو مان لینا. تو علی یہی چاہ رہے تھے کہ جو میرے بھائی کی نبوت کی دلیل ہے وہی میری امامت کی دلیل ہے. بھائی دیکھنا بڑے بڑے نازک مرحلے فکر پہ تمہیں لے کے آ گیا ہوں میں. اور اب دیکھو ایک تو ہوتا ہے اپنی مرضی سے پڑھنا. کہاں گئے ابرار صاحب, شاہ صاحب کدھر چلے گئے؟ ہوں گے یقیناً ہوں گے. اور ظاہر کے صابین, ایک تو ہوتا ہے اپنی مرضی سے پڑھنا اور دوسرا ہوتا ہے فرمائش پہ پڑھنا. تو اب مجھے مختلف سبجیکٹس کو ریلیٹ کرنا ہوگا اس مقام پر. اور اب تم میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا. اگر میرے ساتھ چلو گے تو موضوع فکر معین ہو جائے گا. یہ مقام علم سمجھ میں آ گیا؟ بھائی توجہ رکھنا خدا کی قسم, اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں امامت سے نبوت کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, جس کا جانشین ایسا ہو. وہ نبی کو سمجھ میں آیا جس کا جانشین ایسا ہو. وہ نبی کو سمجھ میں آیا نہیں. میں بات کو ذرا سا اور واضح کروں گا. یہ ہے وہ صاحبان علم, یہ ہے وہ صاحبان علم کہ جن کی گواہی کو اللہ قبول کرتا ہے. سورہ آل عمران میں آواز دی, شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, تیسرا سورہ 28 آیت, والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو هو العزیز الحکیم. اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے. میں ترجمہ سننا ہے اس کا. اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے, اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے. اور وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہیں. شرط ہے علم کے ساتھ عدل کی. جہاں علم ہوگا وہاں عدل ہوگا, جہاں عدل ہوگا وہاں علم ہوگا. تو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی صاحبان علم دیتے ہیں, فرشتے دیتے ہیں. بھائی توجہ رکھنا. اور اللہ خود گواہی دیتا ہے. اب میرا جملہ یاد رکھنا, 3 ہی ہیں اللہ کے گواہ. ایک وہ خود اپنے ایک ہونے کا گواہ ہے, دوسرے اس کے فرشتے ایک ہونے کا گواہ ہے, تیسرے کچھ صاحبان علم ہیں جو اللہ کے ایک ہونے کے گواہ ہیں. اب میرا جملہ یاد رکھو گے. دیکھو میں سن کے بات کہنے کا عادی نہیں ہوں. تاریخ اسلام کو, اسلامی علوم کو ایک ایک ورق الٹتا ہوں پھر جملہ کہتا ہوں. تو صاحبان علم ہیں جو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں. جاؤ پوری تاریخ اسلام دیکھ ڈالو, خدا پر سوائے آل محمد کے کسی نے بحث نہیں کی. یہ جملہ تم تک پہنچ گیا یا نہیں پہنچ گیا؟ جاؤ پوری تاریخ علم اسلام کی دیکھو, خدا پر آل محمد کے علاوہ کسی نے بات نہیں کی. خطبے نہیں ملتے کسی کے. بھائی خدا پر تو وہ بات کرے جو خدا کو پہچانتا ہو. جو بتوں کے آگے جھکتے رہے ہو وہ کیا بات کریں گے؟ اور پوری طاقت سے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ دیکھو. یہ چکوال کی آواز تھی بھائی, آگے بلائیں. محمد وآل محمد بلند سے بلند سر صلوات. چکوال ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات.
بلند سلوات. دیکھیں سلسلہ فکر مسلسل ہے اور مربوط کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں، تو ذرا میرے ساتھ چلنا. اب میں پہنچ رہا ہوں مقام رسالت تک، اب میں تقریباً آ گیا مقام رسالت تک. تو اللہ کی گواہی دے وہ جو علم پہ قائم ہو، وہ عالم جو علم پہ قائم ہو، وہ اللہ کی گواہی دے. فرشتے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیں، خود اللہ اپنے ایک ہونے کی گواہی دے. بھئی یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو کہ اللہ اپنے ایک ہونے کی گواہی دے. اللہ گواہی دیتا ہے اپنے ایک ہونے کی. کبھی آیا تمہارے شہر میں کہ میں ایک ہوں مجھے مان لو؟ نہیں آیا نا. بھئی تو اب اس کے ذریعے گواہی دے کہ جس کا بولنا اس کا بولنا ہو، جس کا دیکھنا اس کا دیکھنا ہو. ایسا محمد رسول اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب میں مقام رسالت سے قریب ہو رہا ہوں. جس کا بولنا اللہ کا بولنا ہو، جس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہو، جس کا سننا اللہ کا سننا ہو. بھئی اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک جملہ سننا اور یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو پھر یہاں سے میں آگے بڑھوں گا مقام رسالت پر. دیکھو یہ جتنے آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں نا، جتنے بھی، ان سب کا کام اللہ کا کام ہے. آدم نے ہدایت کی، اللہ نے کی. نوح نے ہدایت کی، اللہ نے کی. ٹھیک ہے نا. لیکن ابراہیم بولے، اللہ بولا. میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. موسیٰ چلے، اللہ چلا. لیکن چیلنج کر رہا ہوں کہ اللہ نے کسی نبی کے کسی عضو بدن کو اپنا نہیں کہا. سننا بھائی سننا، یہ بالکل عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں میں. اور یہ میسج اگر پہنچ گیا تو پھر یہاں سے میں آگے بڑھوں گا. کہیں دکھلا دو قرآن میں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں کہ موسیٰ کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں. نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. اچھا عیسیٰ کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، کسی کتاب میں نہیں ملے گا. اچھا بھائی داؤد علیہ السلام کے پاؤں میرے پاؤں ہیں، کسی کتاب. کسی نبی کے کسی بدن کے عضو کو اللہ نے اپنا نہیں کہا، نہیں کہا نا. لیکن میرا محمد ایسا ہے کہ اس کے پورے بدن میں سے دو چیزیں نکالی اللہ نے اور کہنے لگا یہ میری ہے. اب تم پوچھو گے نا وہ دو چیزیں محمد رسول اللہ کے بدن میں کیا ہیں جن کو کہتا ہے کہ اللہ میری ہے نا. یہ تم کو حق ہے پوچھنے کا. بھائی توجہ رکھنا، توجہ رکھنا. اس لیے کہ بڑے بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا. تو پورے بدن میں سے اللہ نے ایک منتخب کیا محمد کا ہاتھ. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. محمد یہ پتھر تو نے نہیں پھینکے، یہ اللہ نے پھینکے ہیں. تیرا ہاتھ میرا ہاتھ. مقام محمد عربی پہ اب آیا ہوں میں، اور میں ظاہر ہے کہ فرقہ واریہ سے بلند ہو کے بات کرنے کا عادی ہوں. تو وہ سارے مسلمان جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہتے ہیں، میرے ان جملوں کی طرف توجہ کریں. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. حبیب یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی ہے. تیرا ہاتھ میرا ہاتھ. اور اب سورہ والنجم میں کہنے لگا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ بولتا نہیں ہے اپنی خواہش سے، یہ جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہے. حبیب تیری زبان میری زبان. تو پورے جسم محمد سے اللہ نے اپنے لیے دو چیزیں اٹھائی. محمد کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، محمد کی زبان اللہ کی زبان. مالک کرنا کیا چاہتا ہے؟ کہاں خدیر میں کھلے گا جب محمد ہاتھ سے اٹھائے گا اور زبان سے کہے گا من کچھ تو بولو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بھائی عجیب مرحلے فکر ہے، عجیب مرحلے فکر ہے. میرے دوست نے تسلسل کے ساتھ سانس توڑے بغیر کتنی مرتبہ کہا علی حق. اب کوئی پتہ نہیں نا اب گنے کون، بھائی گنے کون. اس لیے کہ ہم نے گنتی کر کے تو نہیں مانا. گنے کون. لیکن سچی بات تو یہی ہے کہ علی حق.
نہیں رکوں گا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. اللہ حق ہے, اللہ حق ہے. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. اللہ حق ہے. سن لیا تم نے؟ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. محمد حق ہے. دو حق سامنے آ گئے. اور علی خلافت ملنے کے پہلے دن جب ممبر پہ آئے تو کہنے لگے الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. ہم نے اللہ کی کہ آج حق اپنی جگہ پہ واپس آ گیا. بڑا عالم پڑھ رہا ہے جس کو اہل سنت والجماعت ٹی وی پر سنتے ہیں. سب بولو نعرہ رسالت. جو بول کے مکسر کا سر کھول کے تم ہاتھ بلند کر کے نعرہ اسلام دیا کہ موسمی بواز بلند بھائی سنو, اب جملہ بیچ میں آ گیا ہے تو وہ جملہ کہہ کے پھر میں واپس جاؤں گا مقام رسالت کی طرف. لیکن اللہ حق, میرا محمد رسول اللہ حق. علی ممبر سے کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ, شکر ہے اللہ کا کہ حق اپنی جگہ پہ واپس آ گیا. تمہیں کچھ یاد ہے مقام ذیقار پر نہج البلاغہ کے ترجمے میں جا کے دیکھ لینا, جب علی صفین کی جنگ سے پلٹ رہے تھے تو بھائی توجہ رہے, علی حق ہے. یہ ذہن میں رہے ہاں, علی پلٹ رہے تھے مقام ذیقار پر صبح کے وقت علی اپنے خیمے سے باہر نکل کے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اپنی جوتی ٹانٹنے لگے. جوتی پھٹی ہوئی جوتی, علی کی پھٹی ہوئی جوتی. اور اتنے پیوند تھے اس جوتی پر, اتنے پیوند تھے کہ دوسروں کو دیکھ کے شرم آتی تھی. ہاں, انتہائی پوشیدہ اسے ٹانک رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے. یہ جملہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے, یاد رکھنے کے قابل یہ جملہ ہے. کہنے لگے یا امیر المومنین, یہ کوئی جوتی ہے اس قابل, یہ جوتی اس قابل ہے کہ آپ اسے پہنے, اس کو پھینکیں دوسری لے لیں. علی نے سوئی رکھ دی جوتی سامنے کی. کہا ابن عباس بتلاؤ اس جوتی کی قیمت کیا ہے, کیا قیمت ہے؟ کہا یا امیر المومنین کچھ بھی تو نہیں, یہ تو اب استعمال کے قابل نہیں تھی. کہا سنو ابن عباس, یہ میری جوتی تمہارے تخت حکومت سے بہتر ہے. یہ تمہاری جوتی تمہارے تخت حکومت سے زیادہ قیمت رکھتی ہے, زیادہ بہتر ہے. علی کے علاوہ کوئی یہ جملہ نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ لوگ تو صاحبان اقتدار کی جوتیاں اٹھاتے ہیں اور علی پورے اقتدار کو اپنی جوتی سے کم تر سمجھتا ہے. اور خدا کی قسم سننا بھائی, سننا جملہ سننا, علی کی جوتی واقعا تخت حکومت سے بہتر تھی. اور اگر میں دلیل نہ دے سکوں تو ممبر پر نہیں آؤں گا. علی کی حکومت کا کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ مدینہ علی کی حکومت میں, مکہ علی کی حکومت میں, دبئی علی کی حکومت میں, شارجہ علی کی حکومت میں, مسقط علی کی حکومت میں, پورا سعودی عرب علی کی حکومت میں, پورا عراق علی کی حکومت میں, پورا ایران علی کی حکومت میں, پورا شام علی کی حکومت میں, پورا لبنان علی کی حکومت میں, دیکھ رہے ہو علی کی حکومت, پورا مصر علی کی حکومت میں, سندھ تک علی کی حکومت, گوادر کے پورٹ تک علی کی حکومت. کتنی بڑی سپر پاور تھی بھائی, سمجھ میں آیا؟ اور وہ سپر پاور یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا تخت حکومت میری جوتی سے کمتر ہے. علی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا, اس لیے کہ تخت حکومت وہ ہے جس پر کبھی باطل کے پاؤں آئے, کبھی حق کے پاؤں آئے, اور علی کی جوتی میں حق کے پاؤں کے علاوہ کچھ داخل نہیں ہوا. بھائی اب کچھ سمجھ میں آیا کہ جس کا امام ایسا ہو وہ نبی کیسا ہوگا. اور
اس نبی کے بارے میں بحث ہے کہ زندہ ہے زندہ نہیں ہے. ابھی میں جب تمہارے شہر میں داخل ہو رہا تھا تو میں نے دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا حیات النبی زندہ باد, یعنی نبی کی زندگی کا عقیدہ زندہ رہے. اور میری دعا بھی یہی ہے کہ نبی کی زندگی کا عقیدہ زندہ رہے اور نبی کے زندہ نہ ہونے کا عقیدہ زندہ نہ رہے. ٹھیک ہے نا. میں نے کبھی کہا تھا بہت بڑا مجمع ہے اور میں تو ہمیشہ فرقہ واریت سے بلند ہو کے بات کرنے کا عادی ہوں, تو اب وہ لوگ جو میرے فرقے سے متصل نہیں ہیں انہیں تو یہ میسج دے دوں نا کہ بھائی میرا نبی زندہ ہے زندہ ہے زندہ. اور 5 وقت کی اذانیں اعلان کر رہی ہیں کہ نبی زندہ ہے. کبھی کہہ کے گیا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اسی فارمولے کو اپلائی کر لو جو ابتدائی کلام میں تمہیں ہدیہ کر کے گیا ہوں. مؤذن کسی بھی مسلک کا ہو اذان میں تو یہ جملہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. میں نے مثال کے طور پر برسوں پہلے تمہارے علاقے میں یہ کہا تھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. مجھے اجازت دو میں اپنی مرضی سے ترجمہ کروں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے لیکن انتقال فرما گئے. تو پورا مجمع میری جان کو آ جائے گا یہ کون سا ترجمہ کیا بھائی یہ کیا ترجمہ. اچھا بھائی تو صحیح ترجمہ تم بتلا دو, صحیح ترجمہ تم بتلاؤ. کہنے لگے صحیح ترجمہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول. اچھا تو زبان سے کہہ رہے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور دل میں عقیدہ ہے کہ تھے, سچی بات کون سی ہے یہ بتا دو. پیچھے تک جتنے مومن بیٹھے ہو بلند آواز میں بولا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اونچا بول کے دل کھول کے بے بہا نعرہ. کس چیز میں 12 منٹ ہوئے جائیے فرمائیے. شروع کے منتظر ہیں کہ 1.5 گھنٹہ اور پڑے. اچھا دیکھا آپ نے فرما رہے 12 منٹ ہوئے. اچھا میں گن کے بتلاؤں پورے 40 منٹ ہو گئے. ناپ کے بتلا رہا ہوں پورا. بہت محبت ہے, بہت محبت ہے. ہاں جناب میں حاضر ہوں اور ابھی تو آغاز کیا ہے میں نے. ابھی تو آغاز کیا ہے اور ابھی تو تمہیں کہیں لے کے جانا ہے. اچھا تو اب کیا کہہ رہے تھے کہ محمد تھے, حیات النبی زندہ باد دیکھ کے آ رہا ہوں میں. تو میں نے اس دن یہ جملہ کہا تھا کہ بھائی مسلمان دوہرا معیار رکھتا ہے, ڈبل معیار ہے اس کے. یعنی عجیب کمال کی بات ہے کہ جب میں نے کہا کہ اچھا بھائی چھوڑو یار نبی زندہ تھے نہیں تھے یہ میرا موضوع نہیں ہے, میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں چھوڑو یہ بتاؤ شہید زندہ ہے نہیں ہے. کہنے کہ وہ تو زندہ ہے. میں نے کہا کیسے زندہ ہے؟ کہنے قرآن میں لکھا ہے شہید زندہ ہے. اچھا تو میں نے کہا شہید کہتے کس کو ہے؟ تو یہ شہید نہیں جو ہر روز ہو رہے ہیں بم کے دھماکوں میں. ہاں ان شہیدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ قرآن والا شہید, قرآن والا. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی کون ہوتا ہے شہید؟ کہنے لگے تمہیں شہید نہیں معلوم. میں نے کہا بتاؤ شہید کسے کہتے ہیں؟ کہا جو محمد رسول اللہ کے حکم پہ جان قربان کر دے وہ شہید ہے. اچھا تو جو محمد کے ایک حکم پہ جان دے دے وہ تو زندہ ہے, اور خود محمد زندہ نہیں ہے یہ نبوت سمجھ میں آج تک نہیں آئی. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ میسج پہنچ رہا ہے نا. تو اب یہاں سے میں آگے بڑھ جاؤں, اپنے سننے والوں کو زیادہ زیادہ نہیں دوں گا. بھائی پہچانو میرے محمد کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بھائی گواہی کے آگے سنتے جاؤ. سورہ مزمل میں کہنے لگا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے تمہارے پاس محمد کو بھیجا ہے شاہدا علیکم, تمہارا گواہ ہے. محمد تمہارا گواہ ہے. یہ سورہ مزمل. اور اب سورہ مائدہ میں آواز دی فکیفا 5واں سورہ قرآن کا اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. وہ دن بڑا عجیب دن ہوگا قیامت کا جب ہر نبی اپنی قوم پہ گواہ ہوگا. میرا محمد ان نبیوں پہ گواہ ہوگا. دو آیتیں ہیں سورہ اعراف میں آواز دی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. حبیب ہم نے تجھے گواہ بنا دیا, پوری کائنات کا گواہ بنا دیا. یہ سورہ اعراف. اور اب سورہ نیل میں آواز دی وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ 16واں سورہ قرآن کا. اور آیت کا ارشاد نواسی 89
وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ۔ قیامت کا دن بڑا عجیب دن ہوگا، ہر نبی کو ہم اس کی قوم پہ گواہ بنائیں گے اور اپنے محمد کو سارے نبیوں پہ گواہ بنائیں گے۔ سارے نبیوں میں اور محمد رسول اللہ میں فرق سمجھ میں آیا؟ اب تو میں آیا ہوں اس فرق پر۔ اب اگر آیات کا تناسب پڑھ جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن جان لے آیا ہوں مزمل یاد رکھنا، سورہ مائدہ یاد رکھنا، سورہ نحل یاد رکھنا، سورہ احزاب یاد رکھنا۔ ان چاروں آیتوں کو ذہن میں رکھنا کہ سارے نبی ایک طرف اور محمد رسول اللہ ایک طرف۔ یہ ہوا کیا؟ کہنے لگا 30ویں پارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھنا سارے نبیوں کو دیکھنا، میرے نبی کو دیکھنا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ پورے سورے کا ترجمہ نہیں کروں گا، آخری 3 آیتیں رہ گئی ہیں، لیکن میں پورے سورے کو کی تلاوت بھی نہیں کروں گا، ترجمہ بھی نہیں۔ وَالضُّحَىٰ دن کے گرم وقت کی قسم، اللہ قسم کھا رہا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ حبیب میرے محمد جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ ذرا قرآن کا اسٹائل تو دیکھو، اسلوب۔ حبیب دیکھو اب اللہ نے کس خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کی ہے، لٹریری گفتگو۔ یہ نہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، شرابی کو کوڑے مار دو، ابو لہب جہنم میں چلا جائے، کیا جلال ہے۔ یہاں ذرا محبت تو دیکھو۔ والضحیٰ حبیب جب دن گرم ہو جائے اس وقت کی قسم۔ واللیل اذا سجا میرے حبیب جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے، میں اگر کہوں کہ میں نے فلاں کو اکیلا نہیں چھوڑا درست نہیں ہے، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو اکیلا چھوڑوں گا، لیکن اللہ جب کہے کہ میں نے اکیلا نہیں چھوڑا تو پھر اکیلا نہیں چھوڑا۔ طے ہو گئی بات؟ بھائی مجھ پہ تو اعتراض کر سکتے ہو نا، اللہ کے قول پہ تو اعتراض نہیں۔ تو اللہ اپنے حبیب کو اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں چھوڑتا۔ ٹھیک، تو محمد کون؟ جس کی پوری زندگی اللہ کے ساتھ گزر رہی ہو۔ بھائی یہاں تک آگے میرے ساتھ اس آرگومنٹ میں تمہیں کوئی خرابی تو نظر نہیں آ رہی؟ پھر سننا، اس لیے کہ میں اب اپنے دوستوں کو ایک جملہ ہدیہ کروں گا، اپنے ان مانوس دوستوں کے وسیلے سے اپنے نامانوس دوستوں تک قرآن کا پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ اپنے محمد کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو جس محمد کی پوری زندگی اللہ کے ساتھ گزر رہی ہو اس کی زندگی میں نہ غفلت ہوگی، نہ سہو ہوگا، نہ نسیان ہوگا اور نہ ہذیان ہوگا۔ پہنچ رہا ہے یہ میسج؟ ما ودعک ربک وما قلی حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، حبیب ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ حبیب مت گھبرا، ابتدائی نبوت کے زمانے میں تو پریشان ہے، آخری زمانے میں بہت اطمینان تجھے حاصل ہوگا۔ یہاں تک سن لیا تم نے؟ وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ اس آیت کے لیے ساری زحمت تھی، اور جا کے سورہ والضحیٰ میں 30ویں پارے میں اس آیت کا ترجمہ ضرور دیکھنا۔ وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ حبیب ہم، اللہ کہہ رہا ہے، ہم تجھے اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ پرانی نسل تو سمجھتی ہے، نئی نسل کو متوجہ کر رہا ہوں کہ میاں جملے کی قوت سمجھو۔ اللہ کہہ رہا ہے، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ نمازیوں کا مجمع ہے، نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اچھا ابھی زمانہ آئے گا، ابھی رمضان کا 2 مہینے بعد روزے رکھو گے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے بعد پھر کچھ مہینوں بعد حج کا زمانہ آ جائے گا، حج کرو گے
کہ اللہ راضی ہو جائے. تو ساری دنیا کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی تمنا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے. یہ میسج پہنچ گیا. یعنی عجیب بات ہے، ساری دنیا ایک طرف، اکیلا محمد ایک طرف. پھر شرم نہیں آتی ان ملاؤں کو کہتے ہوئے کہ محمد ہم جیسا. رک جاؤ بھائی، اس لیے کہ اب جہاں لے آیا ہوں نا وہاں فیصلہ تم سے کرواؤں گا، خود فیصلے کرنے کا عادی نہیں ہوں. تو یہ تو میں ساری دنیا کی بات کر رہا تھا کہ ساری دنیا کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اب چلو ذرا نبیوں کو دیکھ لیں. سورہ طٰہٰ 20واں سورہ قرآن کا. موسیٰ تم نے اس کام کو کرنے میں اتنی جلدی کیوں کی؟ سوال ہے اللہ کا 20ویں سورے میں. اب جواب بتاؤ موسیٰ کا. عجلت رب لترضیٰ، مالک میں نے جلدی اس لیے کی کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. موسیٰ کی تمنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. 20واں سورہ. 27واں سورہ سورہ نمل. ان اعمل صالحا ترضاہ. سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، مالک کوئی ایسا اچھا عمل بتلا دے کہ میں کروں تو راضی ہو جائے. تو 1,23,999 نبیوں کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی تمنا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے. بھائی یہاں تک آ گئے میرے ساتھ؟ دیکھو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر یہ میسج میں اپنے نوجوان دوستوں کو دے رہا ہوں کہ سمجھو ایک آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایک آیت، اسے واضح کرنا چاہ رہا ہوں. اور اگر واضح ہو گئی تو قسم کھا رہا ہوں ممبر سے کہ آج کی میری محنت سوارت ہے. سننا بھائی سننا. تو انبیاء کی تمنا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی تمنا ہے محمد مجھ سے راضی ہو جائے. اچھا ہم صحابہ کرام کے لیے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے. رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے. ہر صحابی کی تمنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی تمنا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے. تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے رہے ہو کہ جب انبیاء اور صحابہ کرام مل کر محمد جیسے نہ بن سکے تو یہ مدرسے کا ملا محمد جیسا کیسے بن جائے گا؟ کے تاکہ تمام بیماریوں سے ایکسپٹ رہے ہم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس منبر کی عظمت کی قسم، مجلس کی طہارت کی قسم، علامہ صاحب کے ہسٹوریکل بیان کی قسم، علی کائنات سے بلند ہے، بلندیوں سے بلند علی کا نام لے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ بھائی سننا. پہنچ گئے تو بس اسی آیت پر تو آج روک لوں گا تمہیں. اب مجھے اس سے آگے نہیں جانا، اور جب مجھے اس سے آگے نہیں جانا تو اس آیت کو ایک مرتبہ اور سن لو تاکہ تمہیں اب جملہ ہدیہ کر کے جاؤں. اب تک تو میں مقام محمد عربی کی وضاحت کر رہا تھا. وَلَسَوْفَ، آرام سے سننا، بہت آہستہ بولوں گا تاکہ نوجوانوں تک میسج پہنچ جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو جملہ پھر سننا. یا بزرگ اب بالکل مخاطب نہیں ہے، میں نے بزرگوں کو ایک طرف کیا. دیکھو تو جانتے ہیں یہ جو نوجوان بیٹھے نا ہزاروں کی تعداد میں، انہیں مخاطب کر رہا ہوں. آیت کا ترجمہ کیا ہے بھائی؟ حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. اب دو سوال پیدا ہوئے. دو، اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو. کتنی دے گا؟ لا تعداد. وہ بات تو سچی ہے لیکن کوئی نہ کوئی حد تو ہوگی. اچھا تو چلو پوچھیں اللہ سے کہ مالک کتنی دے گا، اپنے حبیب کو کتنی نعمتیں دے گا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ ڈائریکٹ پوچھوں. تو وہ جو اولیاء اللہ گھومتے پھرتے ہیں نا گلیوں میں، یعنی یہ بھی ہماری ملت کا المیہ ہے کہ عقل مندوں کے معاشرے میں پاگلوں کو ولی اللہ سمجھا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟
عقل مندوں کے معاشرے میں پاگلوں کو اولیاء اللہ سمجھا جاتا ہے. تو چلو بھائی کسی اولیاء اللہ سے جا کے پوچھ لیں کہ بھائی آپ تو پہنچے ہوئے ہیں اور ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے اللہ سے, تو ذرا یہ پوچھئے کہ اللہ اپنے حبیب کو کتنی دے گا. کہا بھائی وہ ہمیں براہ راست تو جواب دیتا ہی نہیں, ہم کیا پوچھیں. اچھا تو اب کتنی دے گا نہیں معلوم, پوچھ ہی نہیں سکتے. اچھا اب ایک دوسرا کام بتلاؤں, رسول سے چلو پوچھیں کہ یا رسول اللہ اب یہ تو معلوم نہیں کہ اللہ کتنی دے گا آپ کو, لیکن آپ کہاں راضی ہوں گے یہ تو بتا دیں. بھائی دیکھو ایک آیت ہے جسے میں واضح کر رہا ہوں, یا رسول اللہ بھائی اتنا بتا دیں کہ آپ کہاں راضی ہوں گے. اب رسول نے کہا کہ بھائی تم سے مطلب میں جانوں میرا اللہ جانے, جہاں میرا جی چاہے گا میں راضی ہو جاؤں گا. یہ بیچ میں آپ کہاں سے آ گئے بھائی, آپ کا کام ہے آپ کرنا پڑے, ختم ہوئی بات, اور میرے احکامات کی اطاعت کریں. اب اللہ کتنی دے گا آپ سے کیا مطلب, میں کہاں راضی ہوں گا آپ سے کیا مطلب. اللہ کتنی دے گا وہ جانے, میں کہاں راضی ہوں گا میں جانوں. ٹھیک, یہاں تک آگے میرے ساتھ, بالکل میرے ساتھ آگے. اچھا تو اب نہ یہ معلوم کہ کتنی دے گا, نہ یہ معلوم کہ رسول کہاں راضی ہوں گے, لیکن اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں ممبر سے, اور اگر تم اس جملے کا انکار کر سکتے ہو تو کر دو, مجھے نہیں معلوم کہ کتنی دے گا, نہیں معلوم. یہ بھی نہیں معلوم کہ رسول کہاں راضی ہوں گے, یہ بھی نہیں معلوم. لیکن ایک بات معلوم ہے کہ جب تک راضی نہیں ہوں گے دیتا رہے گا, جب راضی ہو جائیں گے رک جائے گی. یہ میسج پہنچ گیا جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں ان تک یہ میسج پہنچ گیا. بھائی جب تک رسول راضی نہیں ہوں گے نعمتیں آتی رہیں گی, رسول راضی ہو جائیں گے نعمتیں مکمل ہو جائیں گی. تو جہاں نعمت مکمل ہو جائے سمجھو کہ رسول راضی ہو گیا. ادھر غدیر خم میں علی کی مولائیت کا اعلان ہوا اور آیت آئی اتممت علیکم نعمتی, آج نعمت مکمل ہو گئی. سرکار علاوہ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں غدیر میں زوال کھانچوں میں گاڑا لگا, سید کا جواب ہے سیدوں کو بجا پورا کہہ کے نام ہے. ہے تو یہی جو میرے بزرگ فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اتمم تو بیچ کا جملہ ہے آیت کا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا. مجھے معاف کرنا, ایک جملہ قرآن کا کہوں گا, ایک جملہ اپنی طرف سے کہوں گا, اور اگر وہ اپنی طرف سے کہا ہوا جملہ غلط ہے ابھی ٹوک دو, ابھی ٹوک دو. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا, کل تک مکمل نہیں تھا. اگر یہ جملہ غلط ہے ٹوک دو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا, اتممت علیکم نعمتی, آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو تمام کیا, کل تک تمام نہیں تھی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور آج کے دن میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا, کل تک میں راضی نہیں تھا. تو تین جملے اللہ کے اور تین جملے تشریح میں نے بیان کیے کہ غدیر سے پہلے نہ دین مکمل تھا, نہ نعمت تمام تھی, نہ اللہ راضی تھا. اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ تھا, محمد رسول اللہ تھا, نہ دین مکمل تھا, نہ نعمت تمام تھی, نہ اللہ راضی تھا. ادھر علی ولی اللہ آیا, بھائی بہت دیکھو, 2 + 2 = 4 کے, بالکل سیدھی باتیں کر رہا ہوں میں, کامن سینس کی بات, بالکل کامن سینس کی بات. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا, کل تک کامل نہیں تھا.
ایک ہے دین جس کا نام ہے اسلام، اور ایک ہے وارث دین جس کا نام ہے محمد رسول اللہ، وارث جو لایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے بتلاؤ کہ 18 ذی الحجہ کو اللہ کہہ رہا ہے آج کے دن میں نے دین کو مکمل کیا، کل تک نامکمل تھا، ناقص تھا۔ اچھا لایا کون؟ محمد رسول اللہ، وارث دین ہے، وارث دین ہے نا؟ اچھا وہ لائے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ دین تو دھیرے دھیرے مکمل ہوا، تو کیا وارث دین بھی نعوذ باللہ پہلے ناقص تھا بعد میں کامل ہوا؟ دین لائے ہیں محمد رسول اللہ اور وہ ہیں اس دین کے وارث۔ تو اب اللہ کا ایک طریقہ سمجھ میں آ گیا کہ دین چاہے ناقص ہو لیکن وارث پہلے دن سے کامل ہوگا۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ آ گیا؟ دیکھو کامن سینس کی بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم میں فرقہ واریت سے بہت بلند ہو کے بات کرنے کا عادی ہوں اور کامن سینس کو اپیل کرتا ہوں۔ تو جب دین ناقص تھا تو وارث دین کو اللہ نے کامل رکھا، تو جب دین کامل ہو گیا تو کیا اللہ ناقصوں کے حوالے کر دے گا؟ کاملوں کے تعارف کا دن ہے۔ اب تو واقعات ہی بیان کیا کرتا لیکن جملہ تو کہہ کے گزروں گا نا، ممبر لاؤ۔ عجیب بات ہے بھائی، یہاں تو ممبر بھی رکھا ہوا ہے، مجمع بھی ہے، شامیانہ بھی ہے، لیکن یہاں سے 10 میل دور میں لے جاؤں جنگل میں پہاڑوں کے پیچھے اور کہو جناب ممبر لائیے میں تقریر کروں گا، تو آپ کہیں گے صاحب ان کا دماغ کچھ چل گیا ہے۔ بھائی جہاں ممبر تھا وہاں تو تقریر نہیں فرمائی اور میدان میں کہہ رہے ہیں ممبر لاؤ، ہے نا؟ اچھا لیکن رسول چونکہ ابھی صحت کے عالم میں ہے، کوئی اس کے دماغ پہ شبہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا دماغ چل گیا، نعوذ باللہ، رسول ہے کہتا ہے ممبر لاؤ، میدان میں کہہ رہا ہے ممبر لاؤ، اور وہ جلیل القدر لوگ رسول کی آنکھیں دیکھے ہوئے ان سے کہہ رہا ہے ممبر لاؤ ممبر، مجھے تقریر کرنی ہے۔ ہاتھ جوڑ لیا، یا رسول اللہ ممبر تو یہاں ممکن نہیں ہے، آپ نے کہا ہوتا مکے میں وہاں بنوا دیتے، اچھا مدینے سے لے آئے ہوتے، بھائی یہاں کہاں چلائیں؟ کہا اچھا نہیں لا سکتے، بناؤ۔ کمال ہے، اس کو کہتے ہیں رسالت، بناؤ۔ اچھا بھائی اب ممبر یہ جو رکھا ہوا ہے دیکھو نقش و نگار بھی ہے، خوبصورت سا ممبر ہے، تو اب بڑھئی چاہیے، لکڑی چاہیے، اوزار چاہیے اس کو بنانے کے لیے، کچھ ٹائم بھی تھوڑا سا چاہیے، جب تو بنے گا نا ممبر۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے ان بزرگوں نے جو کریم ہے عالم اسلام کی، ہاتھ جوڑ لیے کہ یا رسول اللہ میں ممبر نہیں بنا سکتا، ہر ایک نے کہا یا رسول اللہ میں ممبر نہیں بنا سکتا۔ اچھا تو پہلے کیا کہا تھا؟ ممبر لاؤ، کہا نہیں لا سکتے یا رسول اللہ، کہا بناؤ، کہا یا رسول اللہ نہیں بنا سکتے، کہا اچھا بھائی یہ ممبر بنانا بھی کوئی کام ہے، میں بتلاتا ہوں سنو، سب کو معلوم ہے واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو اونٹ بیٹھے ہوئے نا ان کی پیٹھ پہ جو کاٹھیاں رکھی ہوئی ہیں، پالان کہتے ہیں فارسی میں، آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ پالان، پالانے، ٹھیک ہے، یہ پالانے شدہ یہ فارسی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کے لیے لفظ ہے کاٹھی، ٹھیک۔ یہ جو کاٹھیاں رکھی ہوئی ہیں نا، اب یہ نبی بتلا رہا ہے ان بزرگوں کو، تو انہیں اتارو، ان کو تلے اوپر سجاؤ، ممبر بن جائے گا۔ بن گیا، علی کا ہاتھ تھاما، لے کے ممبر پہ چلے گئے، ہو گئے نا بھائی۔ یہی تو بتلانا تھا کہ پہلے رسول نے حکم دیا ممبر لاؤ، اور جب کہا یا رسول اللہ نہیں لا سکتے تو کہا ممبر بناؤ، جب سب نے اقرار کیا کہ بنا نہیں سکتے کہا میں بتاتا ہوں بناؤ، جب رسول نے بتایا تو بن گیا۔ تو بتلانا یہی تھا کہ جب میرے بتائے بغیر تم ممبر تک نہیں بنا سکتے تو ممبر والا کیسے بنا لو گے؟ تم تو بہت پڑھے لکھے ہو بھائی، سنو جملہ سنو، اور یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ ہو جائے۔ بہت پڑھے لکھے ہو اس لیے میں جملہ بتا رہا ہوں۔ تو پڑھتے ہیں نا ذاکرین اور شاعر نظم کرتے ہیں کہ رسول نے غدیر خون